बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। आज 20 अक्टूबर और इतवार का दिन है और आज का दिन जो है कि एक फैसला कुन दिन जो है कि इसके बारे में तवक्को की जा रही है। कौमी असम्बली और सेनेट के इजलास आज भी होंगे। गुज़श्ता रोज़ हुकूमत की तमाम तर आसाब शिकन कोशिशों के बावजूद आइनी तरमीम के ऊपर इत्तफ़ाक़ राय नहीं हो सका, वो बिल पेश नहीं हो सके और इजलास बिल्कुल वैसे ही जैसे सितंबर के वस्त में रात के तक जारी रहे और पै दर पै रीशेड्यूल होते रहे। कैबिनेट का इजलास जो है कि पै दर पै रीशेड्यूल होता रहा। लास्ट टाइम इजलास नहीं हो सका था, इस वक्त इजलास हो सका। तो बड़ी इंटरेस्टिंग सूरत हाल इस वक्त डेवलप हो चुकी है। रात को भी आपने कुछ खबरें देखी कि सेनेट को ताले लगा दिए गए। आज सुबह सुबह जो है कि कौमी असम्बली सेक्रेटेरिएट से ये बयान जारी किया गया कि जी आज सिक्योरिटी बहुत सख्त होगी। अपने जो नेशनल असम्बली सेक्रेटेरिएट का जो मीडिया विंग है उसकी जानिब से जो आपको एंट्री पास जारी किए हैं वो आप अपने हमरा ज़रूर रखिएगा। और जो वन डे पास जारी किए जाते हैं, अमूमन किसी एक सेशन में वन डे पास किसी को जारी किया जाता है और फिर वो सेशन जब तक जारी रहता है वो साहब जब भी जाएँ तो उनको अमूमन अलाउ कर दिया जाता है, कोई ज़्यादा सख्ती नहीं होती। लेकिन आज ये कहा गया कि वन डे पास जो है कि जो जारी किए गए थे वो भी सारे के सारे मनसूख तस्वर किए जाएँ और सिर्फ जो आज की तारीख के लिए वन डे पासेस हैं उन पे जो है कि लोग आ सकते हैं। मेहमानों की गैलरियाँ जो हैं कि वो आज खाली रखी जाएंगी, उसके ऊपर कोई नहीं जारी किया गया, कोई पास भी। तो ये सारे इंतजामात इस चीज़ की अक्कासी करते हैं कि जो गुज़श्ता रोज़ सेनेट के हॉल को ताले लगा दिए गए थे और तमाम मीडिया को, तमाम लोगों को बाहर निकाल दिया गया था और आज सिक्योरिटी इतनी टाइट नेशनल असम्बली की भी की जा रही है। तो इससे बहुत से लोगों का ख्याल है, क्योंकि गुज़श्ता रोज़ कैबिनेट में मीटिंग के बाद दौरान जो है कि खबरें चलवाई गई, सरकारी हुकूमत की तरफ से खबरें चलवाई गई कि मुसव्वदे की मंजूरी दे दी गई। लेकिन फिर जब बिलावल भुट्टो मौलाना फजल रहमान से मुलाकात करके कैबिनेट मीटिंग में पहुंचे मोहसिन नकवी साहब के हमरात पे, उसके बाद जो एलामिया जारी किया गया उसमें कहा गया कि आज मुसव्वदे के ऊपर ब्रीफिंग दी गई, गौर-व-गौस किया गया, अब कल इजलास होगा और फिर उसके ऊपर जो है कि मजीद कार्रवाई होगी। और मीनवाइल जो है मौलाना फजल रहमान साहब और बिलावल भुट्टो साहब ने भी ये अनाउंसमेंट की कि पीटीआई को हमने टाइम दिया था एक दिन का, वो उनसे कल बात होगी तो फिर हतमी जो है कि किसी नतीजे पे पहुंचेंगे। तो ये दिखाई दे रहा है कि आज जो है कि वो आईनी तरमीम पेश की जा सकती हैं। शाम के सेनेट कौमी असम्बली दोपहर और शाम को इजलास होंगे। लेकिन इसके साथ साथ जो बड़ी अहम जो असद तूर साहब ने भी जो खबर किया कि सेनेट को ताले लगा दिए गए, वायर लगा दी गई और उनका ये खबर थी कि वहाँ पे अगर ये तरमीम पेश होती और जो पीटीआई के अगवा शुदा मेंबर्स हैं, सेनेटर्स हैं, उनको लाया जाता और वो अगर वहाँ आके फ्लोर के ऊपर ये ऐलान कर देते कि हमें जबरी उठाया गया या रखा गया, तो ताकि वो रिपोर्ट ना हो और वो किसी जगह ना रिकॉर्ड हो ना रिपोर्ट हो, और ये उनकी खबर थी। तो इस हवाले से हमारी कुछ सेनेट सेक्रेटेरिएट से, कुछ पॉलिटिकल लोगों से और कुछ दूसरे लोगों से गुफ्तगू हुई है, वो भी कुछ चीज़ें आपसे हम शेयर करेंगे कि वो क्या है। लेकिन असल इस वक्त जो मामला है कि ये अगर हो भी जाता है, ये आज पेश होता है, ये मंजूर भी हो जाता है, तो इसके बाद होगा क्या? ये सवाल वो होता है जो बहुत से दोस्त अब आप कमेंट्स के अंदर भी करते हैं, जो लोग टेलीफोनिक राब्तों में या व्हाट्सएप के ऊपर हमारे साथ हैं या मुलाकात जिनसे होती है, वो भी पूछते हैं कि अच्छा होगा क्या, आगे होगा क्या? कुछ चीज़ें हमने इब्तदाई तौर के ऊपर आपको बताई भी हैं कि ये तो हर सूरत के अंदर चैलेंज होगी। अब चैलेंज होगी तो फिर क्या सुप्रीम कोर्ट में फुल कोर्ट इसकी समाअत करेगी, या जो नई तरमीम के तहत नया वो जो 5 रुकनी बेंच होगा जो हुकूमत बनाएगी वो समाअत करेगा? ये सबसे बड़ा अहम एक क्वेश्चन है, क्योंकि बहुत से लोगों का ख्याल है कि जब आइन के अंदर तरमीम ही हो जाएगी और उसमें लिखा जाएगा कि 184 का और 199 के जो इख्तियारात हैं हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट के, वो वापस लेके उस बेंच को दे दिए गए हैं, तो फिर आइन के हलफ उठाने वाले जो जजेस हैं वो आइन के खिलाफ कैसे सारे बैठ कर जो है कि वो इसके ऊपर कर सकेंगे? वो सिर्फ वही 5 जजेस समाअत करेंगे और उन्होंने फैसला क्या देना है, हुकूमत अपनी मर्जी के अगर 5 जजेस बनाएगी, सुप्रीम कोर्ट में से पिक एंड चूज करेगी, तो फिर जो है कि वो 3-2 का हो सकता है, 4-1 का हो सकता है, लेकिन वो अक्सरियती फैसला हुकूमत के हक में होगा, क्योंकि हुकूमत चूज ऐसे जजेस करेगी जो उनके फेवरेबल हैं। जो रिसेंट पास के अंदर जितने भी हुकूमत के हक में पॉलिटिकल केसेस के अंदर फैसले करते रहे, तो वो उनको पिक करेंगे। ये एक हुकूमती हलकों के अंदर राय है। तो होगा क्या, ये एक बड़ा अहम मामला है। लेकिन इसमें एक चीज़ जो माज़रत चाहता हूँ कि जिसमें एक चीज़ जो सबसे अहम है, वो पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ की जो जेल से बाहर की लीडरशिप है, उसका किरदार जो है कि उसका भी हम कोशिश करेंगे कि ज़रा आप जायज़ा लें कि वो इस सारी सूरत हाल के अंदर उनका अब रोल क्या है और क्या होना चाहिए था, या क्या मज़ीद मौसर वो अभी भी रोल अदा कर सकते हैं। तो ये 2-3 चीज़ें हैं जो आपको ज़रूर ज़हन में रखनी चाहिए। एक बात तो ये है कि
یہ حکومت نے تو یہ کل سے ہی نظر آ رہا ہے کہ آج جس قسم کے ارینجمنٹ کیے گئے ہیں تو یہ تو اٹل انہوں نے فیصلہ کیا ہوا ہے کہ آج یا کل کے اندر اس کو ضرور کروانا ہے. کہ رات کو بھی حکومتی حلقوں سے خبریں چلوائی گئی تھی کہ پرائم منسٹر جو ہے کہ وہ 22 تاریخ کو جا رہے ہیں دولت مشترکہ کہ اس اجلاس کے اندر, تو اس لیے جو ہے کہ اس سے پہلے یہ سارا کام ہونا ہے, اور اس سے پہلے ہونا ہے. تو آج تو 20 ہے اور آج کل کا ہی دن ہے کہ ان 2 دنوں کے اندر جو بھی ہونا ہے سو ہوگا. اور یہ دوسری چیز جو ہے کہ وہ اسد طور صاحب کی خبر جو ہے کہ اس کے اندر وزن ہے. یہ نہیں کہا جا سکتا, اگرچہ سینٹ سیکریٹریٹ کے یا پارلیمنٹ ہاؤس کے جو لوگ ہیں وہ اس کی تردید کر رہے ہیں یا کہہ رہے ہیں کہ نہیں ایسا نہیں تھا, کیونکہ جب یہ محسن نقوی صاحب یا بلال بھٹو صاحب جو ہے کیبنٹ میٹنگ کی طرف وہاں سے لوٹ کر آئے, اور جب وہاں سے اطلاعات آ گئی تھیں کہ اچھا جی کہ یہ معاملہ کل تک جائے گا, اور کیبنٹ کے اندر بھی یہ چیزیں تھیں کہ جب کل تک جائے گا, تو پھر یہ جب طے ہو گیا کل تک جائے گا, تو پھر اس وقت کیونکہ اسٹاف جو ہے تمام دن سے ڈیوٹی پر تھا, تو پھر اس وقت جو ہے کہ سینٹ سیکریٹریٹ نے کہا جی ٹھیک ہے سب لوگ تالے شالے لگا کے اس کو ہم جو ہے کہ پھر اناؤنس کر دیں گے, جی ٹھیک ہے یہ بھی نہیں ہوگا کل ہوگا, جیسے آپ سیکریٹریٹ اناؤنس کر دیتا ہے, تو اس لیے اس کو تالے لگائے گئے تھے. یہ مقصد نہیں تھا, یہ ان کا کہنا ہے. لیکن کچھ لوگوں کا پولیٹیکل حلقوں کے اندر بھی, اور ستور نے بھی جیسے بات کیا, ان کے اندر وزن اس لیے ہے, اور یہ کہا اس میں یہ کیا جا سکتا ہے کہ ماضی کے اندر کوئی ایسی اچھوتے کام جو ہے کہ ہم نے دیکھے ہیں. آپ کو یاد ہوگا کہ جنرل مشرف کے دور کے اندر جب ایمرجنسی لگائی گئی تھی تو ججوں کو گھروں میں بند کر دیا گیا تھا, ان تک رسائی کسی کو نہیں تھی, ان کے فون بند کر دیے گئے تھے, ایون ان کو اپنے عزیز و اقارب سے رابطے جو ہیں کہ منقطع کر دیے گئے تھے, اور چیف جسٹس افتخار چودھری جیسے جج کو جو ہے گھر کے اندر بند کر دیا گیا تھا, اور ان کو گھر سے نکلنے نہیں دیا جا رہا تھا, کسی سے بات نہیں کرنے دی جا رہی تھی, اور وہ زبردستی باہر نکل کر آئے تھے, اور پھر پیدل جو ہے کہ وہ سپریم کورٹ کی طرف روانہ ہو گئے تھے, اور پھر بلوچستان ہاؤس کے دروازے کے اوپر جو پولیس والوں نے ان کے ساتھ مین ہینڈلنگ کی, مس ہینڈلنگ کی, اور پھر ان کو بلوچستان ہاؤس کے اندر زبردستی دھکیل کے لے کر گئے. یہ تو تاریخ کا حصہ ہے, اور پھر چھانگا مانگا اور بھی ساری ہم سیاست دیکھتے رہے ہیں. تو اس قسم کی چیزیں جو ہیں کہ وہ ان سے انکار نہیں کیا جا سکتا, اور آج بھی اجلاس ہوں گے تو اس کے اندر دیکھ لیتے ہیں, کیونکہ صرف قومی اسمبلی سیکریٹریٹ کی طرف سے یہ انسٹرکشنز نہیں آئی, بلکہ یہ انسٹرکشنز بھی آئی ہیں میڈیا کو کہ جناب آپ کو لابیز کے اندر اور ویڈیوز اور موبائل کیمروں سے تصاویر بنانا, ویڈیوز بنانا سختی سے منع ہے. اسپیکر کے احکامات ہیں, آپ اس کی جو بھی حکم عدولی کرے گا موبائل ضبط کر لیے جائیں گے. اسی طرح سے کہ جو ایوان کے اندر کارروائی ہو رہی ہوتی ہے تو باہر میڈیا جو سینٹر ہے اس کے اندر ٹی وی سکرینز لگی ہوتی ہیں, لوگ وہاں سے بھی ویڈیوز بنایا کرتے ہیں, تو ان کا جی کہ آپ وہاں بھی نہیں بنائیں گے. اور پھر اسمبلی ہال جو ہے ایوان, اس کے اوپر گیلریز ہوتی ہیں, وہاں بھی یہ سختی سے پابندی, اور جو سیکیورٹی کا عملہ ہے اس کی تعداد بھی آج بڑھائی جائے گی ان ایوان کے ہال کے اندر, تاکہ کوئی بھی اگر ویڈیو بنائے تو اس کو جو ہے کہ وہ کیا اس سے فوری طور کے اوپر موبائل چھین لیا جائے یا ڈیلیٹ کر دی جائے. یہ اس چیز کی عکاسی اس بات کی کرتی ہے کہ ایوان کے اندر جو ہے کہ حکومت کو یہ خدشہ ہے کہ بدمزگی ہو سکتی ہے, کہ جو ارکان آئیں گے اگر جن کو رکھا گیا اپنے پاس, اس وقت سوشل پبلک پریشر اتنا ہے کہ کوئی بھی اپنی پارٹی کے ساتھ, خاص طور پہ پی ٹی آئی کے ساتھ, عمران خان کے ساتھ اگر کوئی غداری کرتا ہے یا اس کو بٹرے کرتا ہے یا اس کی ٹکٹ اس کا, ووٹ اس کا, اور یہاں آ کے جو ہے ووٹ کسی اور کو دیتا ہے, تو پھر اس کا جو سوشل میڈیا پہ حشر ہو ہی ہو رہا ہے. لوگ سماجی بائی کاٹ کر رہے ہیں, سوشل بائی کاٹ کر رہے ہیں. تو اس لیے جو ہے کہ کچھ لوگوں نے ویڈیوز جاری کی, جی ہمارے بچوں کو, ہماری فیملی ممبرز کو اغوا کر لیا گا, یہ ہوا وہ ہوا, ساری باتیں جو ہیں. کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ شاید پہلے سے کچھ انہوں نے معاملات طے کیے ہوئے تھے, اور یہ ایک گراؤنڈ بنایا جا رہا تھا تاکہ ہمیں جو ہے کہ ہمدردی مل سکے اور پھر ہم بعد میں یہ کہہ سکیں. لیکن پبلک پریشر اتنا ہے کہ ابھی بھی حکومت کے اندر یہ خدشہ ہے کہ یہ لوگ ایوان کے اندر اگر آئیں گے تو وہاں پہ عین وقت پہ ہو سکتا ہے کہ ایوان میں آ کر جو ہے کہ اپنا نیت بدل لیں, اور وہاں پہ کھڑے ہو کے کہہ دیں کہ جناب ہمیں تو زبردستی اغوا کیا گیا تھا, ہم اتنے دنوں سے ادھر تھے, ہم ووٹ نہیں دے رہے, ہم ادھر آ رہے ہیں. تو یہ چیزیں ریکارڈ نہیں ہونی چاہیے. اگر یہ ریکارڈ پہ آ گئیں تو پھر جو ہے کہ معاملہ خراب ہو جائے گا. اگر یہ ریکارڈ پہ نہیں آتی اور پھر اسپیکر صاحب کہتے ہیں نہیں جناب گنتی ہو گئی یا نمبر پورا ہے جس پاس ہے, پھر بعد میں دیکھی جائے گی سپریم کورٹ میں جاتا ہے یا کیا جاتا ہے یہ معاملہ. یہ چیز ہوگی. دوسری چیز جو ہے کہ اس وقت جو ساری صورتحال ہے, آپ کو بڑی واضح اس وقت آپ کو لائن نظر آ رہی ہے کہ ایک طرف آئین ہے, ایک طرف آئین شکن طبقہ ہے, ٹولہ ہے. اب آئین شکن ٹولہ جو ہے کہ وہ ترامیم کے ذریعے جو ہے کہ وہ آئین کے اوپر اور عدلیہ کے اوپر حملہ آور ہو چکا ہے. اب اس کے اندر عدلیہ اور کالے کوٹ والے وکیل جو ہے کیا کریں گے. وکلا جو ہے ہماری اطلاعات کے مطابق کل پیر سے جو ہے کہ وہ اسلام آباد بار اس کے اندر لیڈ کر رہی ہے. اسلام آباد ڈسٹرکٹ بار بھی, اسلام آباد ہائی کورٹ بار بھی, اور اسلام آباد بار جو ہے کہ یہ مشترکہ طور کے پر انہوں نے, آپ کو یاد ہوگا
آل پاکستان جو وکلا کنونشن سب سے پہلے انہوں نے لاہور کے بعد سب سے پہلے یہاں پہ کروایا، اور اس کے بعد انہوں نے کہا کہ ہم تحریک چلائیں گے، پھر کراچی میں اور باقی شہروں میں بھی ہوئے. تو یہ تو اب منڈے کو جو ہے کہ 21 اکتوبر کو یہ یہاں سے جو ہے کہ اس کو لیڈ کر رہے ہیں، اور یہ ہائی کورٹ اور سپریم کورٹ کے درمیان جو ہے کہ ان کا احتجاج جو ہے وہ شروع ہوگا، اور اس میں آہستہ آہستہ پھر باقی بارز کو بھی، اور ممکن ہے کہ یکدم ہی جو ہے کہ باقی بار بھی اس پہ ایکٹیویٹ ہو جائے. ایک تو یہ ہوگا. سپریم کورٹ کے اندر کیا ہوگا، یہ سب سے اہم بات ہے. ہم نے پہلے بھی کہا تھا حکومت اس وقت امید لگا کے بیٹھی ہوئی ہے کہ جے افریدی صاحب کو ہم جب پیشکش کریں گے کہ آپ نوٹیفائی یا اناؤنسمنٹ کریں گے تو وہ ریفیوز کر دیں گے، وہ ریفیوز کر دیں گے تو ہم جسٹس امین الدین صاحب کو بنائیں گے. لیکن وہ یہ نہیں سوچ رہے کہ اگر وہ خود آ جاتے ہیں تو پھر کیا ہوگا. وہاں بھی یہ ان کا خیال ہے حکومتی حلقوں کا جی کہ اگر یہ افریدی صاحب خود بھی آگے چیف جسٹس، اور اگر ان کو چیلنج کیا گیا تو وہ 5 رکنی بینچ کرے گا جو ہم بنائیں گے، اور وہ ہم اپنی مرضی سے بنائیں گے. یہ افریدی صاحب کی سربراہی میں بھی ان کا خیال ہے کہ ہم بنا دیں گے، تو نیچے اگر امین الدین صاحب کو، جمال مندوخیل صاحب کو، نعیم اختر افغان صاحب کو، اور اس کے علاوہ جو ہے کہ وہ سمجھتے ہیں کہ جی مسرت ہلالی صاحبہ کو، یا پھر جو 2 ایڈہاک ججز ہیں کہ اگر ان کو ہم رکھ دیں تو آپ کی 5 اور 7 ججز کا بینچ بن سکتا ہے. تو یہ اپنی مرضی کا ہم فیصلہ لے سکتے ہیں ان ججز سے، اور باقی ان 7 ججز کو ایک سائڈ پہ ہم کر دیں. لیکن جب آپ سینئر 3 ججز کی بات پہلے ہو رہی تھی، اس سے آپ ہٹ کر یہ بنائیں گے تو کیا یہ ایک طرف ہوگا؟ اور اگر دوسری طرف فل کورٹ اگر بیٹھ جاتی ہے، جو بنیادی کویسچنز ہیں جو پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ سے شروع ہوئے تھے، جس فل کورٹ نے فیصلہ دیا تھا، اس فل کورٹ کے فیصلے کو ایک صدارتی حکم نامے کے ذریعے تبدیل کیا گیا، اور اس کے نتیجے کے اندر پھر بینچوں کی تشکیل، اور ان بینچوں کی تشکیل میں بھی جو کمیٹی جو چینج ہوئی، اس کمیٹی بھی ادھوری کمیٹی کے اندر میٹنگز ہوئی، اور پھر جو بینچ بنا 5 رکنی، اس میں منیب اختر تھے نہیں 63 ڈے کی تشریح میں، تو وہ بینچ تو تھا ہی نہیں، اور پھر 4 رکنی ججز نے کیسے فیصلہ کر کے، اور ایک جج کا خانہ بھی خالی تھا. تو اگر ان ساری چیزوں کے اوپر پوری فل کورٹ نے بیٹھ کر، اگر یہ جو 18 جج ہوں گے، 17 جج ہوں گے، اور اگر انہوں نے جو ہے کہ وہ 12-5 سے یا 13-4 سے یہ فیصلہ کر دیا کہ یہ سارے اقدامات قاضی فائز صاحب کے غیر آئینی تھے، اور اس لیے ان کے نتیجے میں جتنے بھی اقدامات ہوئے سب نل اینڈ وائڈ اور غیر آئینی ہیں، اور ان کو ہم مسترد کرتے ہیں، تو پھر حکومت کیا کہہ رہی ہے؟ کیا حکومت پھر آئین شکنی پہ اور بغاوت پہ اتر آئے کہ بالکل ویسے ہی جیسے پچھلے 2 سالوں سے ہے؟ اور کیا سپریم کورٹ پر حملہ کیا جائے گا اور اس فیصلے پر بھی عمل نہیں کیا جائے گا؟ یہ ایک بہت بڑا سوال ہوگا. لیکن اگر وکلا کا پریشر آ گیا، وکلا تمام کے تمام جو میدان میں آ گئے وہ، اور دوسرا ویسے بھی پاکستان بار اور ان کے سپریم کورٹ بار کے تو بھی الیکشن ہونے جا رہے ہیں نیکسٹ ویک میں، تو یہ ان کا وہاں پہ ویسے ہی جن کے اوپر ان کو تکیہ تھا وہ بھی فارغ ہو جانے ہیں عہدیدار جو ہیں، کہ اب ایک نئی قیادت آئے گی یہاں پہ سپریم کورٹ بار میں بھی، پاکستان بار کونسل میں بھی آپ کو نظر آئے گی. وہ قیادت بھی جو ہے کہ ان آئینی ترمیم کے خلاف ہے. تو اس لیے یہ ایک پبلک پریشر، ایک طرف سے وکلا ہوں گے، ایک طرف سے پی ٹی آئی ہوگی، اور پبلک پریشر اتنا ہوگا کہ پھر شاید ان ساروں کا معاملہ جو ہے کہ وہ جو یہ توقع کر رہے ہیں کہ ہم اس کو لٹیگیشن میں لے جائیں گے، اس کو متنازع بنا دیں گے، اور اس لٹیگیشن کو اتنا لٹکائیں گے، عمل نہیں کریں گے، جیسے مخصوص نشستوں کا معاملہ ہو، جیسے پنجاب اور کے پی کے الیکشن کا معاملہ ہو، کہ یہ سارا کا سارا اتنا لٹکا دیں گے کہ معاملات کو الجھا دیں گے کہ کوئی اس کا جو ہے کہ وہ پانی میں متانی مارتے رہیں اور کوئی اس میں سے مکھن نہ نکلے. لیکن میرا خیال ہے کہ جو اس وقت کالے کوٹ والے سپریم کورٹ کے اندر، اور جو اس وقت عوام اور سول سوسائٹی کے اندر سوچ ہے، وہ پانی میں مدھانی مارنے والوں کو تو یقیناً مکھن نہیں ملے گا. لیکن یہ سارے اگر مل کے جب تحریک چلائیں گے تو یہ مکھن میں سے بال کی طرح آئین شکنوں کو نکال کے باہر پھینک دیں گے. آج تک کے لیے اتنا ہے. خالد جمیل کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.